अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, एक अहम ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से कर दिया गया है और वो ये कह रहे हैं कि जल्द ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से उनका मानना ये है कि उनकी लीडरशिप को निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो उनका ये कहना है कि उसके खिलाफ एहतजाजन जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। क्या वाकई इमरान खान साहब ये भी कर गुजरेंगे, और अगर ऐसा होता है तो क्या उससे मकसद हासिल हो जाएगा, या फिर बेसिकली ये खुद हुकूमत का काम आसान करने के मुतरादिफ होगा, जो काफ़ी अरसे से प्लान करी है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए लेकिन गिरफ्तार कर ना सकी। तो क्या इमरान खान साहब खुद गिरफ्तारी देंगे या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप गिरफ्तारियां देगी जो सेकंड टीयर लीडरशिप है? क्या इसका एक मंजरनामा होगा या ये सिर्फ एक धमकी ही है? इस पर अमल दरामद मुश्किल नज़र आता है। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ बात होगी जो बात कर रहे हैं APC में शिरकत के हवाले से, और बड़े दिलचस्प नाम इसमें दिए जाने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अगर उनकी तरफ से कोई नुमाइंदगी होती है। वो नाम कौन से हैं वो भी आपको आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे और डिस्कस भी करेंगे। और उसके साथ साथ जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से PDM और PTI क्या प्लानिंग्स कर रही हैं, उसके बारे में भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले चलूँगी मैं इमरान साहब की। इमरान साहब, जेल भरो तहरीक कोई नई तहरीक नहीं है, हम इसको अपनी तारीख में पहले भी देख चुके हैं। मैं तो नहीं देख चुकी लेकिन सुन चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ। लेकिन सवाल ये कि क्या ये तहरीक पर अमल दरामद होता आपको नज़र आ रहा है या ये सिर्फ एक धमकी है खान साहब की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, मैं ये समझता हूँ कि आप इस दफ़ा भी जेल भरो तहरीक नहीं देख सकेंगे। उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि आप अभी भी छोटी हैं या पैदाइश से पहले की बात है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये महज एक ऐलान ही रहेगा। अच्छा, इमरान खान साहब जो है ना, मुल्क में शायद एक मज़ीद अफरा तफरी जो फैलाना चाहते हैं, इसकी बुनियादी वजह सिर्फ एक नज़र आती है कि उन्हें जल्द इलेक्शन चाहिए। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, तती तती मुँह इच पै जाए और हमें जो मर्जी हो जाए। देखिए, इमरान खान साहब को इस पर यह भी सोचना चाहिए कि मुल्क में मुआशी हालात क्या हैं, सियासी इस्तेकाम जो है उसका कहीं आपको शायबा भी नज़र नहीं आता। और फिर सबसे बढ़ के ये कि ये तकसीम की सियासत से आखिर वो किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। आपको याद है, इन्होंने पहले भी सिविल रिएक्शन ही है, पहले भी उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान किया था, बिल जला दिए थे जलसों में 2014 और लोगों से ये कहा कि आप भी खबरदार बिल ना दें। देखें, ये जो बातें होती हैं ना, ये बातें सिर्फ बातों में ही अच्छी लगती हैं, अमलन नहीं। और दूसरा, जिन तहरीकों का आपने जिक्र किया, वो PDM की जेल भरो तहरीक हो या तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की जेल भरो तहरीक हो, जेल भरो तहरीक आम तौर पे हमारे यहाँ उस वक्त कामयाब होती है जब उसके साथ को मजहबी रंग भी हो, मजहबी उसमें भी हो। वैसे तो इनको है मजहबी टच का भी शौक़ और वो करते भी रहते हैं, लेकिन वो चीज़ें वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं कि थोड़ा सा मजहबी टच भी लगा दें। लेकिन असल इशू ये है कि इमरान खान सब बगैर सोचे समझे कोई अगर चीज़ कह देते हैं या वो इल्ज़ाम किसी पे आयद कर देते हैं। देखें, पहले वो खुद क्लियर हो जाएं कि वो करना क्या चाहते हैं। कभी वो इलेक्शन कमीशनर पे इल्ज़ाम लगाते हैं, पूरे इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी PDM की हुकूमत पे लगाते हैं, कभी उनके हैंडलर्स पे लगाते हैं। अब भी उन्होंने जो लेटेस्ट कहा वो कहा कि हुकूमती कार्रवाइयों के पीछे किसी और का हाथ है। मैं कहता हूँ, हाँ साहब, पहले आप फैसला करने के कौन है, फिर आप आगे उसके सबूत दें, अदालतों में सबूत दें, अदालतों में सबूत दें, सोशल मीडिया पे फिर आप, क्योंकि बहुत मजबूत है, सोशल मीडिया पे सबूत दें और लोगों के सामने लाएं। हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने जब कह दिया कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे, आइनी और कानूनी ये मामलात हैं, तो आप खुद ही आप ही अदालत में गए थे, तो आप अदालतों पे ये कर लें, भरोसा कर लें। जो स्पेसिफिकली इस वक्त तो हम खैर जेल भरो तहरीक की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, और इसमें तो इमरान साहब आप खुद कल बैठ के इस प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये हो रही हैं। मैं अब भी कह रहा हूं, तो इसके खिलाफ आवाज तो उठानी है ना। जरूर उठाएं, लेकिन जेल भरो तहरीक कामयाब नहीं होगी। जेल भरो तहरीक उसी सूरत में कामयाब होगी अगर सबसे पहले इमरान खान साहब खुद गिरफ्तारी देंगे। अगर इमरान ये तो आपका तज्जिया हो सकता है कि वो कामयाब होगी या नहीं होगी, लेकिन ये इसको इस बात से जोड़ना कि क्या ये सियासी इंतशार है, तो सियासी इंतशार इसको हम कहेंगे। मैं चौधरी साहब की तरफ ये सवाल ले जाती हूँ। चौधरी साहब, जेल भरो तहरीक का ये सब क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये तहरीकें उस वक्त कामयाब होती हैं जब सबसे पहले लीडरशिप खुद निकल कर लीडर
گرفتاری دیتا ہے تو پھر اس کے بعد پیچھے جو کارکنان ہیں، جو آپ کی پارٹی رہنما ہیں، وہ بھی نکلتے ہیں کہ یار ہمارے لیڈر نے دیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب گرفتاری خود دے دیں گے؟ دیکھیے، جیل بھرو تحریک کی جو تاریخ ہے پہلے اس کو جاننا ضروری ہے. یہ پارٹیشن سے پہلے مہاتما گاندھی نے کوئٹ انڈیا یعنی انڈیا چھوڑ دو تحریک کے دوران یہ ناول طریقہ اپنایا احتجاج کا، پولیٹیکل ورکرز کا، کہ ان لوگوں نے گرفتاریاں دی. اور اس میں ظاہر ہے سب سے پہلے جو گرفتاری تھی وہ مہاتما گاندھی نے اپنے ورکرز کے ساتھ دی. یہ ایک انتشار سے بچنے کا ایک طریقہ کار ہے، یہ ایک سیاسی طریقہ کار ہے. اس کو انتشار کہنا غالباً صحیح نہیں ہوگا. یہ تو جیل بھرو تحریک جو ہے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ سڑکوں پہ توڑ پھوڑ نہ کریں، آپ کچھ اور بات نہ کریں. اور مہاتما گاندھی کی طرف سے کیا گیا کوئی بھی جو ہے معاملہ جو ہوتا ہے وہ تو پیسفل ہے، کیونکہ ان کا تو فلسفی جو تھی وہ پیس تھی، اہنسا یعنی عدم تشدد جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ کاربند رہتے تھے. اب آگے اس کی یہ کہ بالکل اس کی جو ہے غور کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیسے کامیاب ہوگی. اس بات میں مجھے کوئی آر نہیں ہے یا مجھے دوسری رائے دینے میں کوئی نہیں آتی. لیڈروں کو گرفتاری تو دینی پڑے گی، گرفتاری لیڈرز دیں گے. عمران خان صاحب کو کیوں نے کال دی ہے تو اب ظاہر رسپانسبلٹی بھی ان کے اوپر تو ہوگی. اگر وہ اس سے شائع وائی کریں گے تو پھر یہ کامیاب نہیں ہوگی. تو وہ ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ایک رضاکارانہ طور کے اوپر جو ہے یہ معاملہ آئے گا. اور یہ اس کا بنیادی مقصد جو ہے افراتفری کیے بغیر پریشر ڈالنا ہے، پولیٹیکل پریشر ڈالنا ہے. لیکن چودھری صاحب یہ حکومت تو اتنے عرصے سے گرفتار کرنا چاہ رہی ہے لیکن کر نہیں پا رہی. تو یہ تو اگر عمران خان صاحب اس چیلنج میں آ کے خود سب سے پہلے گرفتاری دے دیتے ہیں تو یہ تو ان کا کام آسان نہیں ہو جائے گا کہ جو کام ان سے نہیں ہو رہا وہ خود کر لیں. وہ کہیں گے آؤ جی، پریشر تو انہوں نے کیا لینا، وہ کہیں گے لو جی یہ کام اچھا ہو گیا، سارے بند کرو اور اپنا کام چلاؤ. نہیں سمینہ، آسان والی بات تو نہیں ہوتی نا. آسان والی بات اگر ہوتی تو پھر تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس طرح سے اس کی ریاکشن آپ نے دیکھا ہے. ریاکشن ایسا نہیں ہوتا جب بہت سارے لوگ مل کے دیکھیں. وہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس وقت حکومت جو ہے وہ بندے اریسٹ کر رہی ہے، بندے اریسٹ کر کے ایک ٹیرر کی فضا کام کر رہی ہے. اگر اس ٹیرر کی فضا کو جو ہے پولیٹیکلی جو ہے وہ وائپ آؤٹ کر دیا جائے اور تمام ورکرز جو ہیں وہ ساتھ میں چلے جائیں، 500 600 200 400 بندہ جو ہے وہ ہتھ کڑی لے کے باہر چلے جائے، ہمیں اریسٹ ہو جائے، تو آج کل کی دنیا میں، آج کل کی میڈیا میں اس کی بہت زیادہ جو ہے اٹریکشن ہوتی ہے. پھر یہ صرف گرفتاریاں تو نہیں ہوں گی نا، ان کے ساتھ آپ کو پھر آپ لوگ کیمرہ جائے گا، میڈیا جائے گا، انٹرنیشنل میڈیا جائے گا اور وہ پوچھیں گے کہ آپ کی وجوہات کیا ہیں. پھر ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات ہوگی، پھر اکانومی کی بات ہوگی، پھر اس میں چیزیں شامل ہوتی جائیں. تو اس کا ایک پورا پھر بڑا ہمیں امپیکٹ نظر آتا ہے. ایک معاملے سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا. چودھری صاحب شامل ہوتے رہتے ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار شامل ہو کر کے. ہارون رشید صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں، ذرا ان کا بھی اس پر ضرور رائے جانوں گی. بہت شکریہ آپ کا ہارون رشید صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہارون رشید صاحب، آج ایک اہم اعلان کیا عمران خان صاحب نے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس وقت کا تقاضا ہے کہ کوئی اس طرح کی موومنٹ سٹارٹ کی جائے، کیونکہ ان کے بقول پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے خان صاحب خود گرفتاری دے کر اس کا آغاز واقعی کر سکتے ہیں یا یہ صرف کوئی دھمکی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب کا کہنا نہیں ہے باقی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس میں شبہ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دباؤ تو انہیں بہرحال ڈالنا چاہیے. اگر دباؤ نہیں ڈالیں گے طوفان کو طوفان ہی روک سکتا ہے، دباؤ کا جوابی دباؤ ہی روک سکتا ہے نا. تو ان کے لوگوں کی جس طرح تذلیل کی جا رہی ہے، مقدمے بنائے جا رہے ہیں، شہباز گل کے ساتھ جو ہوا، آدم سواتی کا آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا قصور کیا. وہ ایک ٹویٹ کیا اس طرح کی اس سے 10 گنا زیادہ سخت باتیں اعتزاز حسن روز کرتے ہیں. تو اب وہ جو عجیب و غریب مقدمہ بنا دیا ان پہ، فواد صاحب پہ. ہاں جی، یہ جو 78-80 وزراء ہیں یہ تو سارے رات کو امام بری پہ عبادت کرتے رہتے ہیں، دربار امام بری پہ، داتا گنج بخش کے مزار پہ اور عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ اور شاہ رکن عالم کے مزار پہ. کیسی بچگانہ حرکتیں کر رہے ہیں، کسی کو سوجھ نہیں رہا. یا تو انتقام میں پاگل ہو رہے ہیں
या ये है कि नताइज से बेपरवाह होकर मुहिम जही पे तुले हुए हैं, पल्ले इनके कुछ है नहीं। तो दूसरी बात आपने ये कि क्या वो गिरफ्तारी खुद पेश करके तो आगाज करेंगे? तो बिल्कुल खुद गिरफ्तारी पेश नहीं करनी चाहिए। गिरफ्तारी तो वो आखिरी आदमी होनी चाहिए। और पीटीआई के जितने लीडर हैं, अगर ये तय पा जाता है, उन्हें तारीख तो नहीं दी है ताकि अगर बातचीत हो सकती है हो जाए, तो उन्हें तो मंजर आम पे आने नहीं चाहिए। अपनी मर्जी से जो बर्रे सगीर की तारीख है, जब भी ऐसी तहरीकें चली हैं तो लीडर अपनी मर्जी से गिरफ्तारी देते हैं। अभी से उन्हें ऐसी जगह पे छुप जाना चाहिए और टेलीफोन के समय भी निकाल देनी चाहिए। हाँ जी, दोस्तों के समय इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन हारून साहब, लोगों का तो ख्याल ये कि अगर वो खुद सिर्फ कॉल दे देंगे कि लोग गिरफ्तारियां दें कारकुन जाके, और खुद नहीं फ्रंट से लीड करेंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि ये तहरीक कामयाब हो। ये तरीका ही नहीं है। हमने तहरीकें पढ़ी है ना, एजिटेशन की तहरीकें, कोई 100 साल से एजिटेशन की तहरीकें, और ये तरीका थोड़ी है। लोगों का ख्याल का क्या है? जो आदमी टेलीविजन पे जिसकी शक्ल नजर आती है वो अफलातून है, सुकरात है, अरस्तू है, जालिनूस है। लोगों के कहने का क्या? तो ये फरमाइएगा हारून रशीद साहब, अब आपको दिखाई क्या दे रहा है आने वाले दिनों में? इलेक्शन अदालत का जो एक अभी तक का नजर आ रहा है रवैया, उससे तो लग रहा है कि वो शायद चाह रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिन में हो जाए आइन के मुताबिक। तो आपको लग रहा है कि इसमें कोई पसोपेश अभी भी करेगी? ऐसे लग रहा है कि अदालतें चाहती हैं, ऐसा लगता है, महसूस ये होता है, और आइन का तकाजा भी यही है। और ताज्जुब होगा अगर इसके बरक्स कोई फैसला हो। लेकिन 64 सीटों पे तो 65 पे तो इलेक्शन हो रहा है ना। 16 मार्च एक राजनपुर में, एक 16 मार्च को, एक 19 मार्च को, तो उसमें फैसला हो जाएगा। या तो दबा के धांधली करेंगे, और धांधली करेंगे तो उसका नतीजा जाहिर है, खल्क खुदा मानेंगे नहीं। 20-30% वोट उसके ज्यादा हैं सारी पार्टियों से मिलकर भी। तो या वो कम से कम जो है वो धांधली भी करें तो 40 सीटें जीत जाएगा, नहीं धांधली करेंगे तो 55 सीटें जीत जाएगा। तो फिर ये क्या करेंगे? इनके पास इमरान खान के मसले का कोई हल नहीं है। ये है कि उसमें खुफिया तरीके से अपने आदमी घुसा दे उसकी पार्टी में, उसके अंदर मुखबर पैदा कर लें, और वो पहले भी करते रहे हैं। तो अनपॉपुलर तो अब उसे नहीं कर सकते। पॉपुलैरिटी और अनपॉपुलैरिटी तो अल्लाह के हाथ में है, बंदों के हाथ में तो है नहीं। वो सोवियत यूनियन में हम देख चुके, अफगानिस्तान में देख चुके, कश्मीर में देख चुके, अफगानिस्तान में हर जगह हमने देखा है जहाँ अवामी तहरीकें उठती हैं वो अपने नताइज पैदा करती हैं। अच्छा हारून रशीद साहब, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की भी दावत दी गई है खान साहब को। आपके ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें शिरकत करनी चाहिए? इसी तरह शायद कोई बातचीत का दरवाजा खुल जाए हुकूमत के साथ। वो फारसी के मशहूर शायर हैं हाफिज, बल्कि सबसे बड़े शायर समझे जाते हैं। उनका एक शेर है, पे मशवरत मजलिस आरास्तन नशिस्तन दो गुफ्तन दो बर्खास्तन। मशवरे के लिए एक मजलिस बुलाई, बैठे, बातचीत की, उठ गए। ओ भाई, इमरान खान के बगैर क्या है? आप कोई आज तहरीक पाकिस्तान की तारीख लिखे और उसमें जनाब लियाकत अली खान का जिक्र ही ना हो, है जी, बल्कि कायदे आज़म का जिक्र ना हो। ओ भाई, वो 56% की नुमाइंदगी करता है, उसके बगैर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्या है? और आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की दावत देने के बाद राना सनाउल्लाह के साहब कहते हैं वो पागल है, और वो कहते हैं गजबनाक है, वो कहते हैं इदार साहब। तो आप और मैसेज भेज रहे हैं कि अगर आप आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आ जाएं तो फर्द जुर्म 7 फरवरी को आयद नहीं होगी। ये हमारी इत्तला है, हमारे जरा ये कह रहे हैं। कमाल है, ये नहीं अदालतें आपके कंट्रोल में, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरफ आप वो मजम्मत उसकी कर रहे हैं, एक तरफ उसको बुला रहे हैं। तो वो उसने उसका नुस्खा तो उसने तलाश कर लिया है कि आजम सवाती को मैं नॉमिनेट कर देता हूँ और उसको कर देता हूँ शेख रशीद को, तो उनसे कर लें बात पर। सही। अच्छा, ये भी फरमाइएगा हारून रशीद साहब कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो मौजूदा इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके पीछे हुकूमत सिर्फ नहीं है बल्कि उनके हैंडलर्स हैं। आप समझते हैं कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट भी पीटीआई के खिलाफ उसी तरह से हमें दिखाई दे रही है जैसे 9 अप्रैल के बाद से एक हमें सिलसिला शुरू नजर आया? आप ये समझती हैं कि मुझे साबित छोड़ देनी चाहिए अब? आजकल मैं जिससे ये सवाल करती हूँ आगे से वो ये पहले 5 आदमियों में मेरा नाम है, अब आप चाहती हैं पहले नंबर पे मेरा नाम है। शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे और आप साथ मौजूद रहें, बहुत शुक्रिया। तो जनाब हारून रशीद साहब का तज्ज़िया आपने नाज़रीन सुना और अहम खबरें भी वो दे गए हैं कुछ बीच में। इमरान साहब, जो हारून साहब ने गुफ्तगू की है
تھوڑا اس کو میں آگے بڑھاتی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتاری نہیں دینی چاہیے لیکن جیل بھرو تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے بالکل, کیونکہ جس وقت ٹیمپریچر ہے جو کارروائیوں کا آغاز کرنے کے بعد انہوں نے بنا دیا ہے تو اس میں لوگ ان کے جو چارجڈ ہیں کارکنان. دیکھیں ہارون رشید صاحب جو ہے نا, ان کا جو تجزیہ ہے وہ میں تو خود ذاتی طور پہ ان کا مداح بھی ہوں, ان سے سیکھتا بھی ہوں, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں ان کی اس بات سے متفق نہیں ہوں. دیکھیں ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, میرا اپنا نقطہ نظر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بلا شبہ اس وقت مقبول ترین سیاسی لیڈر ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کہہ دیں گے ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا جب وزیر آباد میں ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا, یہاں لائے گئے تو 200-300 سے زیادہ بندہ نہیں تھا شوکت خانم میں. شوکت خانم کے باہر 200-300 آدمی آئے تھے. اسی طرح اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود اس کو لیڈ کرتے ہیں تو آپ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے. اور جیسے فیصل چوہدری صاحب کہہ رہے تھے, ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ نکلیں گے تو مثلا فواد چودھری صاحب ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, یا مراد سعید ہیں, جتنے بھی یہ لوگ نکلیں یہ اپنے ساتھ 10-10 لوگ تو لا ہی سکتے ہیں نا. یہ 10-10 لوگ بھی لائیں تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی, حکومت پہ پریشر بڑھے گا. لیکن اگر یہ کہیں کہ لیڈر بیٹھے رہیں, جو ہارون صاحب کہتے ہیں کہ لیڈر پیچھے ہوں اور صرف عوام دے تو میں معافی چاہتا ہوں, پھر اس طرح سے عوام نہیں ہے. لیکن جو جس طریقے سے لوگوں نے پرووک کر رہے ہیں, جو طریقہ کار, ابھی جیسے ہم فواد چودھری صاحب کے بھی کیس کا ذکر کر رہے تھے, میں ذرا اس پہ ضرور آپ دونوں کا کمنٹ لینا چاہوں گی. اب جو تازہ رپورٹ آئی ہے, اب بلکہ تازہ کیا ہے, پرانی رپورٹ ہے 10 دن پہلے کی, تو وہ کہہ رہے جی جب انہیں گرفتار کیا گیا اس وقت وہ نشے کی حالت میں تھے, اور جناب اب اس معاملے کے اوپر مزید ان کے اوپر ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے دوبارہ چودھری صاحب کو پکڑنے کی ایک کوشش کی جائے گی اس مقدمے کے اوپر؟ نہیں تو اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ چودھری صاحب کو انہوں نے خوش کرنے کے لیے مقدمہ کی؟ بھئی بات ابھی ان کی تسلی نہیں ہوئی. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ جب حکومت, جو بھی حکومت ہوتی ہے, جب حکومتوں کا برا وقت آتا ہے تو وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں. دیکھیں شیخ رشید صاحب سے آپ سیاسی طور پہ 1001 اختلاف کر سکتے ہیں, آپ کو ان کی پھول جڑیاں چھوڑنے سے بھی 1001 اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو آج ان سے سلوک کیا گیا, جس طرح انہیں دھکا دیا گیا, جس طرح سے وہ, اب دیکھیں وہ 70-75 سال کے آدمی ہیں, پرانے سٹوڈنٹ دور سے وہ سیاست میں ہیں, ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا بڑا انتہائی میں کہتا ہوں اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اسی طرح فواد چودھری صاحب کو آپ 10 پرچے اور کر لیں, میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں کہ اس سے آپ فواد چودھری صاحب کو مزید مقبول کر رہے ہیں. میں ذرا چودھری صاحب کا بھی اس پہ, میں چودھری صاحب آپ سے یہ سوال کروں گی کہ ہمیں تو پتہ چلا تھا گرفتاری سے پہلے انہوں نے کوئی پائے شائے کھائے ہیں, کوئی لسی شسی پی ہے, تو یہ ذرا کون سی پائے اور لسی انہوں نے استعمال کر لی تھی کہ جو اس قسم کی ان کی رپورٹ آ گئی ہے, تو کیا یہ اس کی وجہ بنی ہے آپ کے خیال سے؟ حبیب سے پوچھا ہے کہ یہ لسیاں کون سی پیتے رہے ہو تم لوگ جس کا جو ہے اتنا ٹاکسک رزلٹ آ گیا. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اس کے اوپر دکان میں فوڈ اتھارٹی ہے پنجاب کی, اس کو بھیجتے ہیں, چیک کریں یہ کیا ہو رہا ہے. لاہور میں جو ہیں وہ لسیاں بھی اس قسم کی آنی شروع ہو گئی. اب اس پہ کیا تبصرہ کریں, اس پہ کیا بات کریں, مطلب اتنے نیچ حرکتوں پہ آ گئے ہیں تو اس پہ تو کوئی تبصرہ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس مقدمے پہ پہلے ضمانت کروا لی ہے کہ نہیں؟ یہ تو انہوں نے اپنی بدنیتی ظاہر کرنی تھی, کر دی ہے. ضمانت اس پہ پہلے سے کروائی جا رہی ہے چودھری صاحب, اس مقدمے پہ بھی گرفتاری نہ ہو جائے؟ اور جی یہ ٹائم ضائع کرنے والا مقدمہ ہے, یہ کون سا مقدمہ, چلیں آگے چلتے ہیں. چلیں جی بریک لے لیتے ہیں, ایک چھوٹا سا ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس تو فردر بات کرتے ہیں. کچھ جو آل پارٹیز کانفرنس کی بات ہو رہی ہے, بڑی دلچسپ بات ہے. اعظم سواتی صاحب اور شیخ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے جو کہ اس وقت مقدمات بھی بھگت رہے ہیں, تو کیا ان کو بھیج کے اس آل پارٹیز کانفرنس میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں خان صاحب؟ بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اے پی سی کے لیے کہا جا رہا تھا جی خان صاحب شرکت نہیں کر رہے,
اور خان صاحب یہ پلان کر رہے ہیں کہ شاید شیخ صاحب کو اور اعظم سواتی صاحب کو بھیج دیا جائے پی ٹی آئی کی نمائندگی کے لیے اس اے پی سی میں. لیکن ایک جانب جہاں یہ دعوت دی جا رہی ہے، وہیں ہم نے آج ہی کی پریس کانفرنس میں سنا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہہ رہی تھیں کہ جی آپ ہی ذمہ دار ہیں یہ جو سارے دہشت گردی کے واقعات دوبارہ سے ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ ایک جانب آپ دعوت بھی دے رہے ہیں، پھر دوسری طرف الزامات بھی لگا رہے ہیں. لیکن خان صاحب نے جو 2 لوگ سلیکٹ کیے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ چودھری صاحب یہ تو بیچارے مقدمات بھگت رہے ہیں اور شیخ صاحب تو اریسٹ بھی ہوئے ہیں، تو یہ کیسے بیچارے شامل ہو سکتے ہیں اے پی سی میں؟ تو یہ کیا سمبولیکلی خان صاحب نے ان کے نام دیے؟ ابھی تک تو نام دیے نہیں گئے، اور ابھی تک تو شاید کوئی تجویز آئی ہے. ابھی تک تو پی ٹی آئی اس میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی، ابھی اس کا بھی ابھی باضابطہ اعلان تو نہیں کیا گیا. باضابطہ جو ہے وہ میرے خیال میں بلایا بھی نہیں گیا، اور جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں پریس کانفرنسز میں، تو میں نے تو کل بھی آپ کو کہا کہ رات کو غدار قرار دے کے صبح غداروں سے بات تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ معاملات تو پہلے اپنی ادا پہ غور کرے حکومت جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی ہے، وہ بالکل کسی قسم کی جو ہے وہ اپوزیشن کو انڈلج نہیں کرنا چاہتی ہے، وہ ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے. وہ ٹیرر کے ذریعے عمران خان کی پاپولیرٹی کو ان پاپولیرٹی میں یا لوگوں کو مجبور کر کے اس میں کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کلونیل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، اور ان میں کوئی ڈیموکریسی کی رتی بھر جو ہے وہ بھی نہیں ہے. سیاسی طور پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کو، جھوٹے پرچوں میں ملوث کر کے، ان کی گرفتاریاں کر کے، ان کی تصدیق کر کے. یہ حکومت ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ ایک ٹائرنٹ حکومت ہے، وہ ایک آمرانہ حکومت ہے جس کو آئین، قانون، بنیادی انسانی حقوق یا کسی کی عزت بےعزتی کی کوئی پرواہ نہیں. وہ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوئے کون سے مقدمات ہیں. یہ جو سیڈیشن کے مقدمات ہیں، مریم نواز شریف، حمزہ شہباز شریف، جن کے اوپر کرپشن کے جو ہے مقدمات ہیں، ان کے اوپر تو لوٹ مار کے مقدمات ہیں، ان کے اوپر تو عوامی خزانہ لوٹنے کے مقدمات تھے. وہ کون سی نیشنل سروس میں گئے ہیں؟ کیا انہوں نے کسی کو ایسی بات کی تنقید کے اوپر ان کے اوپر جو ہے مقدمے بنائے گئے؟ بالکل نہیں بنائے گئے. اور زرداری اور نواز شریف کے اوپر مقدمے جو ہیں، زرداری کے اوپر تو سارے نواز شریف صاحب نے بنائے. وہ تو اپنی لیکن سر ٹریٹمنٹ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ تو ہمارے ساتھ بھی غلط ہوا نا. یہ آپ کی بات درست ہے، نوعیت جو بھی آپ نے صحیح فرمایا کہ نوعیت ان کے اوپر دوسرے قسم کے مقدمات کی ہے، اور یا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ نوعیت کے مقدمات درج ہو رہے ہیں. لیکن سوال وہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی بہت ساری چیزوں میں بہت کچھ ثابت نہیں ہوا کافی دیر، لیکن کتنے لمبے، اور کس کے منہ پہ کپڑا ڈال کے عمران خان کی حکومت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا. کوئی 2 بندے نام تو بتائیں نا کہ جن کے منہ پہ غلاف چڑھایا گیا ہو، جن کو اس طرح سے پیش کیا گیا، جس طرح پیشی کے دوران دھکے دیے گئے ہوں، جس طرح شیخ رشید صاحب کے ساتھ کیا ہے، جس طرح سے ان کو جو ہے وہ تضییق کا نشانہ بنایا گیا ہے. کسی طرح کے کون سے معاملات پہ گئے تھے؟ بتائے تو صحیح ہے، ذرا کوئی 2 سیاستدانوں کے نام تو بتائیے. وہ مریم کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جیل کی چکی میں رہی ہیں، جو ہوتی ہے موت کی چکی ہوتی ہے جیل میں، بہت چھوٹا سا وہ تو سزا ہوئی تھی نا مریم کو سزا عدالت سے ہوئی تھی. تو جب سزا ہوتی ہے تو پھر چکی میں آپ جاتے ہیں، پھر آپ ایک عام قیدی کی طرح رہو. سیاسی قیدی تھوڑی تھی وہ. سیاسی قیدی تو وہ ہیں جیسے ان کو اٹھا کے لے گئے، ان کے جرم اور ان کے جرائم جو ان کے اوپر الزامات ہیں اور ان کے اوپر الزامات ہیں، دونوں کا تقابل کر لیجئے. تقابل کریں گے تو آپ کو معاملے کی سمجھ میں آ جائے گی. ان کو کرپشن میں قید ہوئی تھی وہ جب گئے تھے، اور جب مطلب وہ پیشے بھگتے ہیں تو انہوں نے کرپشن کے معاملات. تو عمران صاحب یہ کمپیریزن تو بہت زیادہ ڈرا ہو رہا ہے. پی ایم ایل این تو اسپیشلی بہت زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کر رہی ہے کہ جی آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں کی. لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی کہ جس طرح چودھری صاحب نے بھی بات کی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو عدالت کے کیسز تھے، کرپشن، منی لانڈرنگ، یہ وہ ہم نے تو نہیں بنائے ہوئے تھے، پی ٹی آئی نے کوئی کیسز. سبینہ یہ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں بنائے. یہ سیاستدان ہے نا جو بڑی معذرت کے ساتھ یہ صرف اپنے اقتدار کی لالچ ہے. پی ڈی ایم اقتدار سے جانا نہیں چاہتی، عمران خان فوراً اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. ابھی جو یہ سب بات کر رہے تھے ان کی بات سے میں 100% متفق ہوں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ رانا ثناء اللہ پہ جس طرح سے مقدمہ کیا گیا، جو سلوک رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا گیا، جس طرح سے ان کو پکڑا گیا، گرفتاری، اور کتنے کلو آپ نے ان پہ ہیروئن ڈال دی، کیا ڈال دیا، وہ بھی تو عمران خان صاحب کی حکومت تھی نا.
اس میں اس وقت کیا پی ٹی آئی کے کسی وزیر نہیں سر وہ اے این ایف کا مقدمہ تھا, اینٹی نارکوٹکس فورس کا مقدمہ تھا. اینٹی نارکوٹکس فورس کون چلاتا ہے سر؟ بالکل حضور کون چلاتا ہے؟ تو سر وہ اس طرح تو یہ حکومت بھی کہہ دے گی کہ فواد چودھری پہ الیکشن کمیشن نے مقدمہ کروایا ہے. شہریار افریدی اے این ایف کے نمائندے تھے یا آپ ان کی پی ٹی آئی کی کابینہ کے وزیر تھے؟ اور پریس کانفرنس خان صاحب جو اس وقت کیبنٹ میں ہوا تھا 15 کلو ہیروئن کے مقابلے میں جو این ایف کے لوگوں کی باز پرس ہوئی تھی, آپ کے علم میں ہے وہ؟ اور وہاں پہ لوگ آواز اٹھتی تھی کابینہ کے اجلاسوں میں. تو آنر بھی اس پہ کہا تھا کہ یہ نہیں, کابینہ کے اجلاسوں میں لوگوں نے یہ دیکھیں اگر اس طرح ہم ڈسکس کرنے لگیں گے نا چودھری صاحب, تو اس طرح تو یہ بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ تو الیکشن کمیشن نے فواد چودھری صاحب پہ مقدمہ کیا نا, ہمارا کیا تعلق ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے, معاملہ اصل یہی ہے کہ اس وقت نہیں اس میں اس لیے فرق ہے, اس میں تو پولیس استعمال ہوئی نا لاہور کی, اس میں پولیس ہوئی اسلام آباد کی, پھر جس طرح معاملات ان کو پیش کیا گیا اس میں کون پیش ہوا؟ یہ تو میسیجز تو جیل میں بھی آتے رہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں, پھر جس کا تعلق ہے اس کا نام لیں. نہیں لیکن چوہدری صاحب اس میں موٹر وے پولیس استعمال ہوئی, اس میں اے این ایف استعمال ہوئی, اس میں بھی سارا کچھ ہوا. ڈسٹرکٹ شیخوپورہ, ڈسٹرکٹ فیصل آباد اور ڈسٹرکٹ لاہور, ان تینوں کی پولیس اس وقت استعمال ہوئی. معاملہ یہ کہ یہاں ہوتا ہی یہ ہے کہ یہ لوگ سیاسی اس میں اگر کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو واہ ویلا کرتے ہیں, اور جب حکومت میں آتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو اب شیخ صاحب کی اور اعظم سواتی صاحب کی بات ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے یہ اس تجویز پہ غور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تجویز ہے نا, یہ انتہائی غیر سنجیدہ تجویز ہے. شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ یہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں, بڑی دلچسپ شخصیت کے مالک ہیں, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک بندہ روز انہیں گالیاں نکالتا ہو, برا بھلا کہتا ہو, تو بعد میں آپ ان سے کہیں کہ آپ آجا بات کریں تو وہ مانیں گے؟ اعظم سواتی صاحب جیسی وہ چال چلتے ہیں ویسے ہی وہ جواب دیتے ہیں. نہیں ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے, دونوں طرف سے ایسے ہو رہا ہے. وہ مثال ہے نا, جیسا منہ ویسی چپیر, نیلے پہ نیلا, جو بھی اصل یہ دونوں طرف سے ہو ہی رہا ہے. اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا, دیکھیں ہم سب نے ہمیشہ بندے بھی مرضی کے بلانے نہیں سر, وہ تو پی ٹی آئی کی مرضی ہے نا جس کو بھیجیں. صاحب جس سے مرضی بھیجیں, لیکن اصل بات ہے اگر ملکی مفاد کی بات کریں تو نہیں سر, میری گزارش وزیر داخلہ کو, وہ سابق وزیر داخلہ کو بھیج رہے ہیں, اتنا ریلیونٹ بندہ. اعظم سواتی سے کوئی خطرہ ہے؟ نہیں گزارش تو سنیں, میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کو خود کیا ان کے پاؤں پہ مہندی لگی ہے, کیوں نہیں جاتے؟ جائیں. مہندی تو نہیں لگی, پلسٹر تو لگا ہوا ہے, گولی لگی ہے انہوں نے پیر سے نہیں جا سکتے. سر گزارش بھائی جان گولی لگی ہے, اور سر ان کے لیے آج ہی ہون لگی ہے, اب تو سنا 7 کو بھی نہیں ہو رہی, آگے جا رہی ہے. گزارش یہ ہے کہ اسد عمر صاحب ہیں, وہ آپ کے اسد کیسر صاحب ہیں, پرویز خٹک صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, کوئی ایسے سیزن لوگ ہوں جن پہ کوئی اعتراضات کم لوگ کر سکے. ایک بندہ جو روز اس طرح کی زبان استعمال کرے سیاسی مخالفین کے خلاف, اداروں کے خلاف, اس پہ آپ عمران صاحب پھر یہ تو بات ان پہ بھی تو لاگو ہوتی ہے نا, وہ بھی تو دن رات آ کے ان کے خلاف زبان استعمال کرتے, پھر بلا بھی رہے ہیں, پھر یہی تو چیز ہے کہ سازگار ماحول ہی نہیں بنے گا. میں نے یہ کب کہا کہ وہ سادھو ہیں اور وہ کچھ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی, میں آپ کی دلائل کو صحیح کہہ رہی ہوں, اور میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ اس طرف بھی اپلائی ہو رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں پھر آپ نے میرا اصل میں یہ دونوں جو ہے نا, یہ صرف سیاست کر رہے ہیں, حکومت بھی اور اپوزیشن بھی. چلیں اب سیاست تو کر رہے ہیں, لیکن انتخاب بھی تو لڑنا پڑے گا, سیاست کا حصہ ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کیوں نہیں ضمنی انتخاب لڑنا چاہتے, اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم میدان خالی نہ چھوڑیں اب جو یہ ضمنی انتخاب ہونا ہے قومی اسمبلی کا. کیا اس کے پیچھے دونوں کی اپنی اپنی ریزنز کیا ہیں؟ دیکھیں ہمارے واقفہ نہال جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اس لیے یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے. آج لاہور میں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, اور انہوں نے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں. تو ہمارے جو واقفہ نہال ہیں جن کی ملاقات بھی ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ لاجک پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت پی ڈی ایم کی جو صورتحال ہے شاید اس کو اتنے ووٹ نہ ملیں, تو اب اگر یہ الیکشن لڑتے ہیں اور الیکشن ہار جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کی اس بات کو, عمران خان صاحب کی اس بات کو مزید تقویت ملے گی کہ دیکھیں اس وقت جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے وہی کامیابی کی ضمانت ہے. اس لیے ہمیں فوکس یہ کرنا چاہیے کہ ہم جو عام انتخابات ہوں جب اس وقت ہی کریں, موجودہ صورتحال میں ہم اس میں حصہ نہ لیں. زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ایسے ہم میدان خالی نہیں چھوڑ سکتے,
عمران خان صاحب جو ہیں اگر وہ خود نہیں الیکشن لڑ رہے، انہوں نے دوسرے لوگ رہیں گے تو دیکھیں سب سیٹوں سے عمران خان صاحب نہیں جیتیں گے، پی ڈی ایم بھی جیتے گا، اور جتنی پی ڈی ایم سیٹیں جیتے گا اتنا ہی ہماری حکومت کو، یعنی زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت کو فائدہ ہوگا، اور ان کے خلاف عدم اعتماد یا اس طرح سے معاملات کے ان کے بندے مزید پورے ہو جائیں گے۔ اب معاملہ یہاں پہ آ کے رکا ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، ان کی رائے آپ دیکھیں کسی حد تک مجھے تو ٹھیک لگتی ہے، نہ لڑیں گے اس وقت انہیں یہ سوچ سمجھ کے پی ڈی ایم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب بھی اگر یہ ہارتے ہیں تو انہیں مزید سیاسی طور پہ نقصان ہوگا۔ تو اگر اتنا ڈر تھا تو پھر یہ استعفی نہ منظور کرنے لگے کہ لڑنا تو پڑے گا الیکشن۔ میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ مولانا صاحب کیا سوچ کیا لاجک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ چودھری صاحب، عمران خان صاحب نے دوسری طرف سوچا ہے کہ وہ اپنے امیدوار ہی میدان میں اتاریں گے، اور اس کے اوپر آپ نے کل بتایا بھی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اپوزیشن کا جو معاملہ ہے، اپوزیشن کرنے کا قومی اسمبلی میں، اس کے لیے نمبرز پورے ہو جائیں، اپوزیشن لیڈر بھی اپنا بن جائے۔ تو اب سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اگر خود تمام حلقوں سے نہیں لڑیں گے تو اس بات کی بھی تو چانسز ہیں کہ پی ڈی ایم بھی کچھ نشستیں جیت سکتی ہے۔ وہ تو ہر وقت ہوتا ہے، وہ تو الیکشن جو ہے وہ معاملہ اس طرح سے، پی ڈی ایم اگر ابھی نشستیں نہیں جیت سکتی، یعنی انہوں نے ہاتھ پیر باندھ کے الٹا لٹکا کے پی ٹی آئی کو پھر بھی اگر نہیں جیتنا تو پھر تو اللہ ہی ہے۔ اب اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو جتنا مائٹ ان کے پاس ہے، گورنمنٹس ان کی مرضی کی لگی ہیں، انتظامیہ ان کی مرضی کی لگائی جا رہی ہے، ہر جگہ پہ ان کی مرضی کی اپوائنٹمنٹس کی جا رہی ہیں، اور پی ڈی ایم جو ہے اس کے بعد بھی اگر الیکشن نہیں جیتتی تو پھر کنڈی لالو صلح کر لیں، تو پھر صلح کر لیں، ٹھیک ہو گیا، سیاست چھڑ دیو۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ملک کی معیشت کی بھی بات کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے مزید سخت شرائط، پتہ نہیں اب یہ کہاں جا کے ویسے سلسلہ رکے گا، ہم تو تھک گئے ہیں یہ پروگرام کر کے کہ مزید سخت شرائط، اور مزید اب کہا جا رہا ہے کہ 200 ارب کے بجائے 500 ارب کے ٹیکس لگائے جائیں، اور یہ ظاہر ہے پیسہ نکلے گا عوام کی جیبوں سے، کس کس مد میں نکلے گا اس پر سیر حاصل بات کرتے ہیں آ کر ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ معیشت کی صورتحال انتہائی خراب، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آئی ایم ایف کو ابھی تک بھی رام نہیں کر سکی حکومت، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ پیٹرول کی قیمتوں میں یکمشت 35 روپے کا اضافہ بھی کیا گیا ہے، بجلی کی قیمت بھی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی مزید بھی ڈو مور کا مطالبہ ہے آئی ایم ایف کی طرف سے۔ یہ ڈو مور میں کیا کیا شامل ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن عمران صاحب 200 ارب کی بجائے اب 500 ارب کے نئے ٹیکس لگائے جائیں گے، یہ بھی مطالبے میں شامل ہے کہ جو 17 سے 22 گریڈ کے افسران ہیں ان کے جو اثاثے ہیں وہ بھی پبلک کیے جائیں۔ کافی ساری شرائط جو ہے وہ آئی ایم ایف پھر سے سامنے رکھ رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام شرائط جو ہے حکومت کے لیے قابل قبول ہوں گی؟ سمینہ دیکھیں، ملک کی معاشی صورتحال جو اس قدر خراب اور خطرناک ہو چکی ہے، خطرناک میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں حکومت کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ دیکھیے آپ کتنی دیر تک جو ہے نا سچ سے منہ پھیرتے رہیں گے، کتنی دیر تک آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے، لیکن ایک بات ضرور سمجھ لینی چاہیے، زندگی میں پوری دنیا میں اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو کبھی بھی خود کو تبدیل کیے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہم یہ دیکھیں کہ آپ کتنی دیر تک صرف تنہا دار طبقے کو نشانہ بنا کے اس سے ٹیکس وصول کریں گے، آپ کتنی دیر تک عام آدمی سے بالواسطہ ٹیکس لیتے رہیں گے، آپ کتنی دیر تک لوگوں کو اسی طرح پھنساتے رہیں گے، لیکن جو اصل اشرافیہ ہے بقول ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے، جو اصل میں بدماشی ہے اس سے آپ ٹیکس وصول نہیں کرتے۔ کھربوں روپے کمانے والے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے ٹیکس لیتے ہیں، نہیں اصلاحات کی بات نہیں ہے، لیکن یہ تو ابھی نہیں ہو رہا، لیکن ابھی جو فوری ایک ہمارے سامنے ایک طوفان نظر آ رہا ہے، میں تو اس کی بات کر رہی ہوں کہ اس کا مطلب تو یہی سمجھا جائے نا کہ پھر اب وہ چاہے کچھ بھی کہیں گے تو وہ تو یہ مانیں گے، چاہے وہ کہیں گے جی 1000 روپے کا لیٹر پیٹرول کرو تو یہ مان لیں گے۔ سن لیں، آپ کو جو طوفان نظر آ رہا ہے نا، مجھے اس سے بڑا ایک طوفان نظر آ رہا ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں ہوتا کیا ہے، مہنگائی کا تعلق براہ راست جا کے لا اینڈ آرڈر سے جڑتا ہے۔ مجھے خدا نہ خواستہ یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کو تو ماننا پڑے گا چاروں نہ چار، جب مہنگائی کے جو صورتحال جا رہی ہے تو یہاں سے پھر خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے، لوگ جو ہے نا غریب سڑکوں پہ آ کے تو لوگوں کو گاڑیوں سے نکال کے مارنا نہ شروع کر دیں کہ میرے گھر میں بچوں کے لیے روٹی نہیں ہے اور تم گاڑی میں اے سی لگا کے پھر رہے ہو۔
معاملہ یہ ہے کہ آپ کتنی دیر تک اس طرح سے کریں گی, آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور پھر میں وہی بات کروں گا. ویسے آپ لوگ یہ بات اکثر کرتے ہیں اور میں نے بہت سارے تجزیہ کاروں کو یہ بات کہتے سنا ہے کہ جی معیشت کی وجہ سے لوگ خود ہی سڑکوں پہ آ جائیں گے. عمران صاحب اتنا بھی زیادہ بوجھ آ چکا ہے, 35 روپے بھی جس دن پیٹرول بڑھا ہے, میں خود باہر کور کرنے کے لیے گئی اور جا کے میں نے دیکھا کہ لوگ بڑا احتجاج کر رہے ہوں گے, بڑے سیخ پا ہوں گے. آپ یقین کریں 100 لوگ بھی مجھے نظر نہیں آئے لبرٹی کے راؤنڈ اباؤٹ پہ جہاں پہ کوئی احتجاج کی سوشل میڈیا کی طرف سے, کسی پارٹی کی طرف سے نہیں تھی, جنرلی کال تھی, لیکن 100 لوگ بھی وہاں پہ نہیں کھڑے ہوئے تھے. تو مجھے تو لگتا ہے اس عوام میں کوئی یعنی وہ ان کو شاید فرق نہیں پڑتا کیا ہوتا ہے کہ کوئی نکلتا بھی نہیں ہے. سمینا دیکھیں آپ کی جتنی اکانومی ہے نا, اس سے ماہرین کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, ماہرین کے مطابق اس سے 1.5 گنا اکانومی آپ کی گرے اکانومی ہے. آپ ابھی جو آپ سمجھ رہی ہیں نا, وہ اس لیے لوگ نہیں نکلتے کہ وہ گرے اکانومی جو ہے اس کا حصہ ہیں کسی نہ کسی طرح سے. لیکن یہ کتنی دیر چلے گا؟ الٹیمیٹلی جب یہ مزید ٹیکسز لگیں گے اس طرح سے ہوگی تو عوام پھر دباؤ میں. کیوں چودھری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے پاس پیسہ ہے, ریاست کے پاس نہیں ہے, اس لیے چیزیں مہنگی بھی ہو رہی ہیں تو گزارا ہو رہا ہے؟ عوام میں وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہ جس طرح ہم باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر اس طرح سے اتنا ان یوزل قسم کا اضافہ ہو جائے, وہ بھی اس صورت میں کہ جی عالمی منڈی میں نہیں مہنگا ہوا لیکن جنرلی حکومت نے اپنے تئیں مہنگا کیا ہوا ہے جس بھی وجوہات کی بنا پر, تو لوگ باہر نکلتے ہیں, ریاکٹ کرتے ہیں, لاکھوں گاڑیاں سڑکوں پہ کھڑی کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو لوگ لیتے جا رہے ہیں, بلکہ لائن میں لگ جاتے ہیں کہ چلو ہم تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں جلدی سستے پیٹرول کا. 3 آدمی آٹے کی لائن میں آٹا لینے کے چکر میں وہ مر گئے ہیں پنڈی میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ احتجاج, لوگوں کو احتجاج کرنے کا آپ نے آج تک, جو احتجاج کرتا ہے اس کو اٹھا کے آپ اندر ڈال دیتے ہیں, اس کو آپ چھتر مارتے ہیں, آپ اس کو جو ہے ہر چیز کرتے ہیں, اس کی تصدیق کرتے ہیں. عام آدمی کو باہر جو جن ممالک کی آپ بات کر رہی ہیں وہاں پہ عدالتیں ہیں, وہاں پہ نظام ہے, وہاں پہ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے. یہاں پہ کس کا خیال, کون خیال رکھے گا؟ آج کل دکانوں پہ لوگ ڈاکو آتے ہیں, وہ گولی مارتے ہیں, آٹے کا تھیلا اٹھاتے ہیں, چینی کی بوری اٹھاتے ہیں, پتی کے اپنا اور گھی کے پیکٹ اٹھا کے لے جاتے ہیں. آپ بھی میرے خیال میں ان پیٹرول پمپوں پہ گئی ہیں, وہ اشرافیہ کے یہ بدماشیہ کے لوگ ہیں. عام لوگوں کا تو جینا محال ہو چکا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ باہر نکلے, خدا اس دن سے ڈرے جس دن لوگ باہر نکلے, اور جس دن ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہوا, جس دن یہ لوگ اپنے طرف سے بغیر کسی لیڈرشپ کے, بغیر کسی معاملات کے باہر نکلے, تو پھر وہ ہوگا جس کا ذکر عمران یعقوب خان نے کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. عابد قیوم سلیری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب ماہر معیشت, ذرا میں اس پہ بات کر لوں کہ جو IMF کی شرائط ہے اس کا کیا امپیکٹ آنے والا ہے. بہت شکریہ آپ کا سلیری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر IMF تو مزید ڈو مور کا ہی مطالبہ کرتا نظر آ رہا ہے, تو اب ہم یہی سمجھیں کہ اس کی تمام ڈو مور کے مطالبے مانے بھی جائیں گے, اور اس سے آپ کو فوری طور پر کیا کیا امپیکٹ نظر آئے گا عوام کی زندگی پر, کیا کیا چیز مہنگی ہوگی, کیا کیا فوری ہمیں اثر نظر آئے گا؟ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ IMF کا ڈو مور نہیں, یہ ہماری کمٹمنٹس ہیں جو کہ ہم نے کی ہیں. یعنی ہمارا اوگرا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ تیل یا گیس کے ریٹ کیا ہونے چاہیے, نیپرا ہے جو بتاتا ہے کہ بجلی کا ریٹ کیا ہونا چاہیے, اور ہم نے خود کمٹ کیا کہ روپیہ جو ہے ہم اس کو آرٹیفیشلی اسٹیبل نہیں رکھیں گے. اگر ہمارے پاس ریزروز ہوں گے تو روپے کو مستحکم رکھیں گے, ورنہ روپے کو مارکیٹ کے مطابق ڈیپریشیٹ ہونے دیں گے. تو وہ تمام چیزیں جو کہ ہم نے, اور یہ صرف اسی پروگرام میں نہیں, پچھلے 22 پروگرام جو تھے ان میں بھی یہی ہوا کہ حکومت پاکستان جو بھی حکومتیں تھیں وہ ایک کمٹمنٹ کرتی تھی, وہ پوری نہیں کرتی تھی, جس کی وجہ سے اگلا پروگرام اس سے زیادہ تلخ اور زیادہ سخت ہو جاتا تھا. تو اس وقت جبکہ ہم $3 بلین کے صرف ریزروز رہ گئے ہیں جو کہ مشکل سے 2 ہفتے کی امپورٹس ہے, تو اس میں ہمیں جو بھی کمٹمنٹ کی ہے ان کو پورا کرنا ہے. وہاں اس کے جو امیڈیٹ امپیکٹ آئیں گے وہ یہ ہوگا کہ جو گیس ہے وہ مہنگی ہوگی, بجلی مہنگی ہوگی, روپے کو آپ کو مارکیٹ کے حساب سے چلانا پڑے گا, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو فسکل ڈیفیسٹ جو ہے, یعنی جو ریونیو ٹارگٹ ہے جو کہ پورا نہیں ہو پا رہا تھا, اس کے لیے یا اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے یا پھر نئے ٹیکسز لگانے ہوں گے, اور یا دونوں کام کرنے ہوں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ حکومت کو اگلے ہفتے 1.5 ہفتے میں اس کا روڈ میپ تیار کر کے IMF کے ساتھ ایگری کرنا ہوگا.
سلیمی صاحب اگر یہ 4 مہینے تاخیر کی گئی IMF کے جو معاملات ہیں ان کو ڈیل کرنے میں، اسحاق ڈار صاحب پہ لوگ بلیم بھی کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر، تو آپ سمجھتے ہیں اگر پہلے یہ تمام چیزیں ہو جاتی ڈیل، پہلے پیکج مل جاتا تو اس طرح کا سخت ہمیں صورتحال کا سامنا نہ ہوتا جو اب ہمیں کرنا پڑے گا؟ جی بالکل، دیکھیں جب آپ اس کو روپے کی قدر کو اگر آپ گریجولی نیچے آنے دیتے تو ایک دم سے 50 روپے کا جھٹکا نہ لگتا. اب تو یہ ہو گیا نا کہ پورے بزنس جو ہے اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئے. ابھی ایک ٹیلکو کمپنی کے CEO جو تھے ان کا انٹرویو تھا کہ کیونکہ ان کو ڈالرز میں رائلٹی وغیرہ پے کرنا پڑتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا سارا بزنس پلان اگلے سال کا چوپٹ ہو کے رہ گیا ہے. جن لوگوں نے امپورٹ کے آرڈر پلیس کر رکھے ہیں، جن کو ایکسپورٹ کے لیے اب ڈالر نہیں مل رہے را مٹیریل منگوانے کے لیے، تو یہ ساری کمپلشن اسی وجہ سے آئی تھی کہ باہر جو آپ کا ہنڈی اور حوالہ میں ریٹ جو تھا اس میں فرق آتا جا رہا تھا. لوگوں نے بینکنگ چینل پہ ڈالر بھیجنے بند کر دیے تھے، اور ایک پیرلل مارکیٹ جب سیٹ اپ ہو گئی تو ظاہر ہے کہ وہاں سے پرابلم بڑھتی چلی گئی. تو یقیناً اگر اس کو اس طریقے سے نہ روکا جاتا ڈالر کے ریٹ کو تو شاید اس وقت سچویشن تھوڑی سی بہتر ہوتی. تو سلیمی صاحب اگر اب یہ پیسے مل بھی جائیں گے، ہم ساری شرائط بھی مان لیں گے، تو اس کے بعد کیا کوئی اسٹیبلٹی ملک میں معیشت کی آ جائے گی؟ دیکھیے یہ تو ایک آپ سنی پلاس رکھ رہے ہیں، ایک بینڈیج ہے. یہ پیسے IMF کے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ IMF کے پروگرام میں جائیں گے تو تب سعودی عرب اپنا رول اوور کرے گا، اور تب چائنا اپنا رول اوور کرے گا، اور تب UAE اپنا رول اوور کرے گا. تو اگر IMF کا $1.5 ارب آتا ہے اور اس کے بعد سعودی عرب، چین، UAE یہ بھی اپنا رول اوور دیتے ہیں، تو جو کم از کم اگلے 6 مہینے ہیں سپٹمبر تک آپ کا پروگرام ختم ہونے تک IMF کا چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبل رہیں گی. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سپٹمبر میں جو ہی یہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو فوری طور پہ پاکستان کو ایک نئے پروگرام میں جانا ہوگا جو کہ اس پروگرام سے زیادہ ٹف ہوگا. اگر حکومتیں، یہ والی حکومت اور جو بھی حکومت سپٹمبر میں ہوتی ہے یا اس کے بعد جو بھی بنے گی، اگر وہ ان پروگرامز پر عمل درآمد کر دیتی ہیں تو یہ یقیناً آپ کا آخری پروگرام بن سکتا ہے. یعنی IMF یہ کہتا ہے کہ آپ بجلی اگر مہنگی بنا رہے ہیں تو اس کو سستا نہ بیچیں، اگر آپ گیس مہنگی خرید رہے ہیں تو اس کو سستا نہ بیچیں، اگر آپ پیٹرول ڈیزل مہنگا منگوا رہے ہیں تو اس کو سستا نہ بیچیں، اگر آپ کی آمدنی ٹیکسوں سے پوری نہیں ہو رہی تو اپنے اخراجات کم کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کوئی بھی حکومت نہیں کرتی، یہ نان پاپولر ڈیسیژن ہے. بہت شکریہ آپ کا عابد قیوم سلیری صاحب. بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ لوگ جو ہے وہ سیاسی مفادات کو مد نظر رکھتے معیشت کے فیصلے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خمیازہ پھر الٹیمیٹلی سب کو بھگتنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال جناب ابھی نظر یہی آ رہا ہے کہ مزید ٹف ٹائم ہے معیشت کے حوالے سے، پاکستان کے لیے بھی، پاکستانی عوام کے لیے بھی. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.